बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। इसी दुआ और उम्मीद के साथ हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मौसम खुशगवार होता चला जा रहा है, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए। शदीद गर्मी से बेहतरी की तरफ मौसम आ रहा है, अच्छा ठंडक का एहसास होता है तो आपकी तबीयत भी खुशगवार होती है। लेकिन इस बदलते मौसम में बहुत सारे लोग शिकायत भी कर रहे हैं कि हल्का फुल्का बुखार फील होता है, बॉडी पेन होती है। सो वो एकदम से अगर आप स्टिल कुछ लोग अभी भी एसी चला रहे हैं तो वो इसकी वजूहात होती हैं समटाइम। तो इसकी एहतियात करें। छोटे बच्चों के हवाले से भी एहतियात लाजमी है। बदलते मौसम में छोटे मोटे मसले हो जाते हैं, इसलिए इसकी एहतियात ज़रूरी होती है। खैर, डेंगू के केसेस भी सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी ज़रूर एहतियात कीजिए। प्रोग्राम की तरफ हम चलेंगे, ख़बरों से आगाज़ करेंगे। 11 बजे हमारे मेहमान आपकी बर्थडे ज़रूर हम शामिल करेंगे और इसके अलावा दीगर सेगमेंट भी होंगे। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हम चलेंगे पहली खबर की तरफ। आज की पहली खबर है और लीड स्टोरी ये है, मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। मॉडल रोड पर बस स्टॉप ना सहूलियात हैं, क्या वजूहात है शाहिद सिप्रा साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दोनों चीज़ों से है। अगर हम बस स्टॉप पे चले जाएं तो वो भी है, अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इस पे भी इश्यूज़ हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट उस तरह हमारे पास नहीं है जिस तरह होना चाहिए। इसी वजह से तो बस स्टॉप नहीं है कि बसें होंगी तो बस स्टॉप होंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखें किसी भी वक्त में आपको बहुत बड़ी तादाद में लोग उन बस स्टॉप पे खड़े नजर आते हैं और उनको तवील इंतजार के बाद अगर कोई ट्रांसपोर्ट मिल भी जाती है। स्टूडेंट्स देखो उन्होंने तो सस्ता सफ़र ही करना है ना। तलबा और तालबात की बात करेंगे तो उनको तो सस्ता सफ़र चाहिए, वो आसानी से पहुंच जाएं, फिर टाइमली भी। यूनिवर्सिटी में तो खैरियत होती है, लेकिन आपको स्कूल कॉलेज में तो कम से कम आपको यूनिवर्सिटी भी टाइम से जाना। नहीं, मेरे लिए तो फिर जो मेरी है ओपिनियन, मैं तो उसी पे ही बात करूँगा ना। तो बाकी रही बात कि आपने मॉडल शाहराहों की बात की है, तो इसमें आप देर रोड, मार रोड, कनार रोड को कंसीडर कर रही हैं। ये वाली चीज़ है। आपका गुजर होता है, मेरा भी गुजर होता है, साई साहब का भी गुजर होता है। इनकी छतें तो आपको बड़ी साफ सुथरी नजर आती हैं, वहाँ पे इश्तिहारात भी नजर आते हैं लगे, आपको कमाई का जरिया भी बनते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। लेकिन उन छतों के नीचे जो बेंचेज हैं वो आपको टूटे हुए नजर आते हैं या कहीं लगे हुए नजर नहीं आते। नजर नहीं जाती ना बेसिकली। नहीं, क्यों नहीं नजर जाती? क्योंकि वहाँ से रेवेन्यू नहीं आते। मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ से पैसे जाते हैं, वहाँ आपके पैसे लगते हैं, और जहाँ से आपका रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वहाँ आप सारा कुछ ठीक कर रहे हैं। आप सामने से जाते हुए जब उस बस स्टॉप को गुजरते देखेंगे तो वो आपको बड़ा खूबसूरत नज़र आएगा, उस पर आपको होल्डिंग नज़र आएंगी, फ्लेक्सिस नज़र आएंगी, वो बड़ा खूबसूरत होगा। लेकिन साथ में उसकी जगहों पे देखें, बैठने की जगह कोई मौजूद नहीं होता। लेकिन आज तक मुझे ये भी नहीं समझ आई कि आपने 3 से 4 बेंचेस लगा के एक बस स्टॉप बनाया होता है, अगर वो कहीं जगह मौजूद भी है तो उसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में लोग खड़े होते हैं, लेफ़्ट राइट खड़े होते हैं और उनको खड़ा होना पड़ता है। इसलिए अगर अगर हुकूमत या आपकी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया इस तरफ तवज्जो दे तो मामलात बेहतर हो सकते हैं। अदरवाइज देखें, हमारे यहाँ जिक्र किया शाहिद सिप्रा साहब कि उस पे पैसे लगते हैं, कितने पैसे लगते हैं? कुछ भी नहीं लगते। मैं तो परेशान। पैसे लगते हैं, लेकिन आपने लगाने हो सकता है कागजों में लग भी रहे हों। हाँ, अग्री। ये बड़े चीज़ें चल रही होती हैं कागजों में, कहीं ना कहीं रेनोवेशन पे, कहीं ना कहीं तामीराती कामों पे और इन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं लग रहे होते हैं। कागज़ का पेट पूरा होता है, फाइल आप उसको भर रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ें आपको अमली तौर पर नज़र नहीं आ रही होती। हम अगर आप एक बस की हम जिक्र कर लेते हैं, स्पीडो बस हमारी अब ज़्यादा चलती है, वही नज़र आती है ना। आप उससे रेवेन्यू तो जनरेट कर रहे हैं। अगर आपके पास रेवेन्यू आ रहा है और सुबह के औकात में तो आप बस उसमें पाँव रखने की जगह नहीं, ऐसे ही है। बिल्कुल, इतना रश होता है, इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े होते हैं। मैं एक स्टॉप की बात कर लेता हूँ क्योंकि रोज़ाना मैंने वहीं से गुजरना होता है बच्चों को ड्रॉप करने। आपका ये कलमा चौक के पास जो वो पार्क है उसके कोने पे जो कम अज कम 70 से 80 या 100 के करीब मुसाफिर उस वक्त जे रोड पे आप ये हॉस्पिटल्स के सामने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, ये सारे यहाँ पे इसी तरह हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हमें जाते हुए ये चीज़ें नज़र आ रही हैं गुजरते हुए, तो आपके बहुत सारे जो इंतजामिया के बड़े लोग हैं इन्हीं शाहराहों से गुजरते हैं, रहते भी सामने ही हैं। ये रोड की बात करते तो रहते भी वही हैं, उन्हीं रास्तों से गुजरना है आपने। तो उसके बावजूद अगर आप ये काम नहीं करना चाह रहे, इसका क्या मतलब? आपकी तरजीह ही नहीं है, ये आवाम की सहूलतें तरजीहात में शामिल ही नहीं। अगर शामिल हो तो इनको कहा जाता है बुनियादी सहूलियात। अगर आप यही नहीं शहरियों को फराहम कर पा रहे हैं तो फिर वो जो जिक्र किया शाहिद सिप्रा साहब ने कि बड़े बड़े बोर्ड्स लगा के आप रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा करें, साई साहब क्या फ़ायदा फिर उस रेवेन्यू का?
انا دیکھیں وہ ریونیو تو جنریٹ کر رہے ہیں نا. میں بیٹھا یہی سوچ رہا تھا کہ آپ اگر ہر یہ جو بس اسٹاپ ہے اس پہ کوئی اس طرح کا میکانزم بنا رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو ایڈ مل رہے ہیں, وہاں پہ کوئی نہ کوئی ہولڈنگ ہے, فلیکسز لگے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کسی بھی کمپنی کی تشہیری مہم جو ہے وہ کر رہے ہیں اور اس سے آپ کو پیسے مل رہے ہیں, تو اس میں سے 1 مہینے کے پیسے آپ اس بس اسٹاپ پہ لگا دینا, آپ کا پورا سال گزر جائے گا. لیکن ایسا پاسبل ہے نہیں نا, چونکہ وہ عجیب و غریب سے سسٹم ہے, عجیب و غریب سے سلسلے ہیں. پبلک کو فیسیلیٹیٹ کرنا سرکاری ملازمین کی ترجیح تو نہیں ہے, وہ میں نے تو نہیں دیکھا کسی جگہ پہ بھی. آپ ان سے باتیں کروا لیں, آپ ان سے حالانکہ ان کا کام یہی ہے سوشل میڈیا پہ دفتروں میں آ کے بیٹھ کے صبح انہوں نے یہی کام کرنا ہوتا ہے. 9 to 5 اگر ڈیوٹی ہے, مطلب آپ لوگوں کا کام ہے, آپ لوگوں نے نیوز گیدرنگ کرنی ہے, باہر جا کے اپنا کام تو وہ یہ کرنے آتا ہے, تو پھر سارا دن کر کے کیا جاتے ہیں. اکثر افسران کہتے ہیں کہ جو صاحب پینٹ کوٹ پہن کے آتا ہے, ٹائی لگا کے آتا ہے, وہ کام کرنے کے لیے نہیں آتا, وہ تو اپنا ششکا دکھانے کے لیے آتا ہے. جس نے کام کرنا ہے اس کو وہ سادہ کپڑوں میں آئے گا. ساری یہی کچھ پہنتی ہے. بیوروکریسی کو کام کرتے آپ نے دیکھا کبھی؟ آپ دیکھیں نا, پھر وہی بات آ جائے گی کہ محسن نقوی صاحب کو آپ نے دیکھا کبھی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے, سوٹڈ بوٹڈ ہوئے ہوئے, اور وہ وزٹ کر رہے ہوں. جب آپ نے سوٹ پہن لینا, آپ سے وزٹ ہی نہیں ہونی سائٹ, آپ سائٹ پہ جا کے کام ہی نہیں کر سکتے, چیزیں دیکھ نہیں سکتے. آپ کو کیجول لینا چاہیے نا, آپ نے پبلک کی خدمت کرنی ہے, عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. تو جب بابو حضرات آتے ہیں تو وہ آپ یقین کریں پہلے کم از کم پونا گھنٹہ گاڑی کا اے سی آن رہتا ہے, پھر صاحب گاڑی میں آ کے بیٹھتے ہیں. پھر آپ ان کو گرمی میں 10 منٹ چلائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے وہ 10 منٹ گرمی میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو حالات جب اس طرح کے ہوں گے تو میرا نہیں خیال کہ سوائے مال کھانے کے اسی پہ فوکس ہے, مال کھانے پہ, مال لگانے پہ کوئی فوکس نہیں ہے. حالانکہ اس شہر سے اتنا بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے, ہر چیز پہ تو آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے, کوڑا اٹھانے پہ ہم پیسے دیتے ہیں, گلیاں صاف کرنے کے ہم پیسے دیتے ہیں, یعنی ہر کام کے ہم پیسے دیتے ہیں. تو اس میں سے آپ 10% بھی اسی پروجیکٹ پہ لگا دیں جس کے متعلقہ ہو, تو میرا خیال ہے چیزوں میں بہت بہتری آ سکتی ہے. صاحب کچھ پرانی بات نہیں, آج سے 8-10 سال پہلے جیل روڈ پہ ہمارا دفتر تھا, شہباز شریف صاحب کا دور تھا, بڑے اچھے بس اسٹاپ کے حالات تھے. وہ تب نئے بنے تھے. اس میں 2 چیزیں ہیں نا, ایک تو گورنمنٹ بھی فوکس نہیں کرتی, دوسرا تو پھول پودے بڑے پیارے لگتے ہیں, دوسرا نا یہ بھی تو ہے, ہمارا اپنا بھی تو قصور ہے. کرسیاں کون توڑتا ہے؟ اگر کرسیاں لگ جاتی ہیں, کوئی پروجیکٹ بن جاتا ہے, آپ اوور ہیڈ بریجز پہ سپرا صاحب کو یاد ہوگا جیل روڈ والا اوور ہیڈ ہے, وہاں سے گزرنا مشکل ہے. نشیوں کی میں وہی کہہ رہی ہوں, یہ نشئی جنگلے وغیرہ توڑ کے اب میٹرو کے جو بس سٹاپس ہیں, جو اورنج لائن کے بس سٹاپس ہیں, ان کی بھی بری حالت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ تو چلیں جو کرتی ہے وہ اس پہ توجہ اس طرح نہیں دیتی, لیکن جو پروجیکٹ بن گیا ہے اس پہ ہمیں خود بھی تو فوکس کرنا چاہیے. آپ خود ہی کرسیاں توڑ رہے ہوتے ہیں, آپ خود ہی اس کے برے حالات کر رہے ہوتے ہیں, خود ہی آپ نے وہاں پہ وہ پان کی پیپ مار مار کے انتہائی برا حالات کیے ہوتے ہیں کہ وہاں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. تو ڈبل ڈیکر بس سروس کا افتتاح کیا کچھ دن پہلے سی ایم صاحبہ نے, بڑا ہی اچھی چیز ہے. سیاحتی لحاظ سے بھی دیکھیں, لوگ سیر بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ان فینسی کاموں کے علاوہ یہ جو روٹین کے کام ہیں یہ کیوں نظر انداز ہو رہے ہیں شاہد سپرا صاحب؟ دیکھیں ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ نچلی سطح پہ اصل میں اقتدار میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کو کرنا چاہیے. ہر چیز تو آپ کے جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے یا پروونس ہے تو اس نے تو نہیں دیکھنا. جی ہاں یہ ہے کہ آپ نکلیں گے تو پھر تو چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. اگر ٹھنڈے کمروں میں آ کے, ٹھنڈی گاڑی میں آ کے اور ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے بریفنگ لے لیں گے تو پھر تو آپ کو نہیں پتہ چلے گا. وہ آپ کو سب اچھا کی رپورٹ دے دیں گے, وہ ایک لیزر لائٹ اٹھائیں گے اور اس سے تحت آپ کو بتا دیں گے کہ یہ ہوگی اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اس کے بعد ایک پریس ریلیز بنے گی اور جاری ہو جائے گی کہ اتنا تخمینہ لگایا, اتنی منظوری ہوگی, اتنا یہ ہوگا, اس کے بعد ختم. اس طرح نہیں ہوتا. جب آپ عملی طور پہ جا کے چیزیں دیکھتے ہیں پھر آپ کو ڈبل ڈیکر کوئی آج کا پروجیکٹ ہے, ڈبل ڈیکر تو بہت پرانا پروجیکٹ ہے. لیکن اب بسیں ایڈ کی ہیں نا, ان کی بسیں ایڈ ہوگی, ساری چیزیں ہوگی, یہ قذافی سے شاید جلو تک جاتی ہے. صاحبہ کی تصویر ایڈ ہوگی اس میں. اچھا وہ تو کر لیں, وہ تو وائی فائی پہ بھی کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی ہے. تصویر سے نہیں ہوتا, کام سے چیزیں چلتی ہیں. میں تو ہمیشہ اس چیز پہ ہوں. یہ اس وقت کی بھی بات ہے جب انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں کی اور بڑی تنقید کا نشانہ بنایا. میں نے تب بھی یہی کہا تھا کہ آپ کام کریں, ڈیلیور کریں, گھر گھر میں, ہر گلی محلے پہ, ہر تھڑے پہ آپ کی بات ہوگی کہ فلاں سی ایم یا فلاں نے یہ کام کیا, ہم اس کے ساتھ ہیں. آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, کوئی کمپین کی ضرورت نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. باقی سب چیزیں یہ سوشل میڈیا سے نکل کر ڈیلیور کریں تو چیزیں نظر آئیں گی. آج تک ہم سبزی اور اس کی قیمتوں پہ قابو نہیں پا سکے. کل ہی میرا کزن میرے پاس بیٹھا ہوا تھا, مجھے کہتا ہے کہ گندم ہم نہیں لگا رہے. میں نے کہا کیوں نہیں لگا رہے؟ کہتا ہے جی پتہ نہیں گندم پڑی ہے, ہم نے نہیں لینی.
اور یہ گورنمنٹ ہم پھر سے دوبارہ نہیں لے گی اور کم قیمت ہوگی, بڑی مشکل ہو جائے گی. اچھا پھر ایک اور بھی اس کا زن بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا ہے اسی تو کسان ہے, اسی تو ہمیشہ بھگتیا ہے, لیکن عوام کو فائدہ ہوگا. یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو نقصان ہوا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آٹے کی قیمت تو کم ہوئی ہے نا, جس طرح بھی ہوئی ہے, لیکن آج بہت سارے لوگ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. آپ سبزی اشیاء ضروریہ ان چیزوں کو کم کریں. یہ ڈبل ڈیکر یہ ٹھیک ہے, یہ اچھی چیزیں ہیں, طلبہ و طالبات سفر کرتے ہیں, باہر سے کوئی فیملی لاہور وزٹ کرنے آئی ہوئی ہے وہ سفر کرتی ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. اس وقت جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے مہنگائی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے کہ ہم نے روزگار کس طرح دینا ہے, لوگوں کی کفالت کس طرح کرنی ہے, ان کے اجرت میں رہ کر ان کا معاملات کو کس طرح چلانی. اس کی طرف اگر آپ کی گورنمنٹ کا دھیان آ جائے تو ساری چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے یہ اچھے پروجیکٹس ہیں, آپ ڈبل ڈیکر بسز چلائیں, سٹاپس پہ بنا دیں, اچھی اربن ٹرانسپورٹ دے دیں. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک دوست ہیں, مجھے اربن ٹرانسپورٹ سے یاد آیا, تو ان کو گاڑی ملی, تو میری ان سے ملاقات تو نہیں, تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو آفس سے گاڑی ملی ہے. میں کہو نے کیڑا آنا ایڈا دور ہوں, میں کہو وہ آئے گا میٹرو سے ہی. مغل شام میں مجھے ملا تو کہتا ہے تو مشہور کر دیتا ہے کہ میں نے گڈی ملی ہے, تو میں کہا تو انجے ہی آنا, تو جب می ہوئے گا تو آئے گا, ادروائز تو گڈی تو نہیں آتا. کہتا نہیں صحیح گل ہے. اب بات کرنے کا مقصد یہ کہ جہاں اس کا گھر ہے اور جہاں ہمارا آفس ہے وہ 20 منٹ میں بس پہ پہنچ جاتا ہے. ہاں تو پھر کیوں, بالکل وہ اگر یہی سہولت سب کو مل جائے, پیٹرول اپنی جگہ پہ, لیکن 20 منٹ میں اگر وہ پہنچ رہا ہے اور 1 گھنٹے میں جو اس نے پہنچنا ہے, صحیح بات, شاہدرہ سے آنا, شاہدرہ سے اس نے پیٹرول کتنا استعمال ہو, پیٹرول اب میں کہہ رہا ہوں وہ اس کو آپ سائڈ پہ رکھ لیں, آپ ٹائم کا دیکھنے کی طرح. اس لیے میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں, پروجیکٹس, منصوبے, اربن ٹرانسپورٹ, کوئی اور ٹرانسپورٹ چلا دینا, لوگوں کو سہولتیں ضرور ملتی ہیں, لیکن میرا ابھی تک جو میں دیکھ رہا ہوں میرا فوکس مہنگائی پہ. جس سے بات کرتے ہیں یہ لوگ تو سر بنیادی مسئلہ ہے, اس کا تو تذکرہ نہ بھی کریں تو خود بخود ہو جاتا ہے. لیکن کچھ ایسے بھی لوگ موجود ہیں, کچھ ہمارے ایسے بھی رپورٹرز موجود ہیں, میں عامر بھائی کا ذکر کرنا چاہوں کہ وہ کہتے ہیں شاید آپ اس بارے میں سمجھ بوجھ نہیں رکھتے, مہنگائی بہت کم دیکھیں جن کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے. دیکھیں کیسے کم کیسے ہوئی, کم کیسے ہوئی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں نا. ان کی کہانی کچھ اور ہے, اگر میرے ساتھ کسی دن بیٹھے تو پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. چلیں انشاءاللہ کبھی آپ کے ساتھ انوائٹ کر لیں گے, تو آپ کا مہنگائی کا گراف اور ان کا جو ہے وہ مینیج کر کے دیکھیں گے. ہم ساری گراسری کرنے جاتے ہیں, میرا نہیں خیال ہمارا بل کم, وہ نہیں نہ جاتے, کل بھی گئی وہ نہیں جاتے, میں تو ہر مہینے پریشان ہو جاتی ہوں. کوئی بل کم وہ نہیں لینے جاتے, وہ کچھ بھی نہیں, وہ صرف ہماری یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا, تاکہ وہ سن کے بتا بھی سکیں. ہم بریک کی طرف جائیں گے, پھر اگلی خبر کی طرف آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. وزیر اعظم سے وفاقی وزیر داخلہ کی ملاقات, امن و امان پر بریفنگ دی گئی ہے. شہید کانسٹیبل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے. گزشتہ دنوں جو اسلام آباد کی صورتحال تھی, اس کے بعد جس طرح سے تمام معاملات خوش اسلوبی سے انجام تک پہنچایا گیا, بلا شبہ یہ بہت زبردست پلاننگ کے تحت ہی ہو سکتا ہے. اس پر جو ملاقات میں ڈسکشن ہوئی, اس پر جس طرح سے حالات پہ کنٹرول کیا گیا وزیر اعظم کی جانب سے, اس پر شاباش بھی دی گئی ہے. علی صاحب صاحب, جس طرح کا رویہ پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہوا ہے, وہ تو کل وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے کہا بھی گیا کہ یہ تو چاہ رہے تھے کہ لاشیں ملیں ہم. اور میں آپ کو بتاؤں, ریاست کے سامنے چاہے جتنا مرضی آپ احتجاج کر لیں, جتنی مرضی لوگ کھڑے کر لیں, جب ریاست اس بات پہ آ جاتی ہے نا کہ اس کو روکنا ہے, تو اس کے لیے مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ بالکل انہوں نے, اگر آپ کے پی کے سے چلے ہیں اور اسلام آباد آ رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ریاست ہے وہ آپ کو نہیں روک سکتی؟ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ادھر بھی ریاست ہی کھڑی تھی. ادھر آپ ساری کی ساری کے پی کے کی مشینری یوز کر رہے تھے, وہاں پہ آپ 11 22 کی گاڑیاں تھیں. پھر وہاں پہ کل آئی جی اسلام آباد بھی اس میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ جو آنسو گیس شیل ملے ہیں وہ وہی والے ہیں جو پولیس کو ملتے ہیں. پھر آپ پولیس بھی استعمال کر رہے ہیں, دیگر جو سورسز ہیں گورنمنٹ کے وہ بھی یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی سیاسی پارٹی کا احتجاج کر رہے ہیں. اور احتجاج کب کر رہے ہیں؟ جب اہم ترین ایونٹس جو ہیں وہ یہاں پہ ہونے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کا ویسے وتیرہ یہی رہا ہے, جب کوئی انتہائی اہم یہاں پہ کوئی کسی وزیر اعظم نے آنا ہوتا ہے, کسی صدر نے آنا ہوتا ہے, تو بالکل عین ٹائم پہ یہ احتجاج رکھ لیتے ہیں. میں تو کل یہ بھی سوچ رہا تھا کہ یہ ان کے جو لیڈر ہیں, جو بانی پی ٹی آئی ہیں, وہ ایک کرکٹر تھے, تو یہاں پہ تو انگلینڈ کی ٹیم بھی آئی ہوئی ہے. یہ کس طرح کا آپ ایک امیج دے رہے ہیں کہ جب بھی کوئی یہاں پہ آتا ہے, پتہ نہیں یہ تمام منظر دیکھ کے بھی آپ یہ سیاسی جماعت کہہ رہے ہیں, مجھے تو یہ
ایک ایسا گروہ لگتا ہے جو صرف اور صرف انتشار چاہتا ہے. نہیں نا یہ دیکھیں لاہور کا بھی دیکھ لیں تو لاہور میں بھی جو جہاں پہ یہ نکلے ہیں انہوں نے پتھراؤ کیا ہے, گاڑیاں سرکاری توڑی ہیں, پولیس ملازمین زخمی ہوئے ہیں, اور جہاں پہ بھی آتے ہیں یہ اسی 9 مئی والا واقعہ اتنا بڑا واقعہ, پھر اس کے بعد یہ ذہن سازی اس طرح کی گئی ہے کہ وہ جو بچے ہیں, جو نوجوان ہیں, جو خواتین ہیں, وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. دلیل سے تو وہ بات کرتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں باقی ساری دنیا چور ہے, صرف یہی ایک بندہ ہے جو ٹھیک ہے. اور اگر آپ ان کے 3.5 سالہ اقتدار کی بات کریں, 3.25 سالہ, اس میں آپ صرف ان سے یہ پوچھیں آپ نے ڈیلیور کیا کیا, آپ کا کون سا پروجیکٹ ہے جو یہاں پہ کامیاب ہوا ہے جس سے لوگ مستفید ہوئے ہیں. آپ تو کہتے تھے گورنر ہاؤس کی دیواریں گرا دیں گے, یہاں پہ کتنے کروڑ نوکریاں آ جائیں گی, کتنے لاکھ گھر آ جائیں گے. کسی جگہ کیا ہوا وہ سب نے دیکھ ہی لیا. شاہد سپرا صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ ملک ان کا نہیں ہے؟ دیکھیں ان کا ہے. میں پہلے سعید صاحب جو ایمانداری کی بات کر رہے ہیں, عمران خان کی اور باقی جو لوگ ان کے پی ٹی آئی جو ہیں ان کے رہنما, بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں یہ ایمانداری کہاں پہ رہ گئی کہ ہم لوگ سب لوگ فیملیز والے ہیں. اگر کسی کی بیگم کے اثاثہ جات بڑھ رہے ہیں, وہ زمینیں خرید رہے ہیں, ان کو پلاٹس آ رہے ہیں اربوں روپے کے, تو خاوند کو پتہ ہی نہیں ہے, خاوند ایماندار بیٹھا ہو, تو پھر یہ کہاں کی ایمانداری؟ اس چیز سے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے, اس چیز سے نکلنے کی ضرورت ہے. اب آ جاتے ہیں کہ یہ انتشار اور یہ ساری عدم استحکام کی کوشش اور ملک میں معاشی صورتحال کو گرانا, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو خراب کرنا, یہ ساری چیزیں آج سے ہم لوگ نہیں دیکھ رہے, یہ بہت عرصہ 2012-13 سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب دھرنا اور لانگ مارچ اور یہ ساری چیزیں ہوئی تھیں, تو اس وقت بھی چین کے صدر نے وزٹ کرنا تھا, اور اسی وقت پہ یہ کیا گیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی آپ 3 دن پہلے کی گفتگو سنیں تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ احتجاج نہ کریں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ 4 اکتوبر کی بجائے اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کے ایک انڈونیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پہ ہیں, وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں, تو 4 کو بجائے اگر وہ آگے جا کے 20-25 اکتوبر کو یا نومبر میں جا کے احتجاج ہو جاتا تو کی رہا ہو جانا ہی انہوں کا لیڈر. اس طرح تو نہیں ہونا تھا, یہ تو عدالتوں نے سزائیں سنائی ہوں, جیل میں بیٹھے ہیں, یہ نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں اگر کرکٹر کی یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کرکٹر بھی رہے, ہم لوگ یہاں پاکستانی بطور کیا دیکھ رہے ہیں کہ چیمپئنز ٹرافی کی ہمیں میزبانی ملنی چاہیے, یہ دیکھ رہے ہیں. ساری تیاریاں اسی بات پہ ہو رہی ہیں. ایک آپ کی انٹرنیشنل ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پہ کھیل رہی ہے, اس کے باوجود بطور کرکٹر بھی, سپورٹس مین بھی آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. لیڈر سیاسی طور پہ, لیڈر کے طور پہ آپ احتجاج اور آپ آنسو گیس مار رہے ہیں, پتھراؤ کر رہے ہیں, اور دوسری طرف کرکٹ کی بات کر لیں تو وہ بھی اسی طرح حالات ہیں. دونوں طرف یہی حالات ہے. جو آپ انصاف کی بات کر رہے ہیں, آپ ملک بچانے کی بات کر رہے ہیں, تو آپ ریاست کے سامنے 4 سال میں کون سا انصاف دیکھیں, ریاست کے سامنے گھٹنے ٹیکنا پڑتے ہیں. بالکل ریاست کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. اس کا عملی مظاہرہ آپ لوگوں نے دیکھ بھی لیا ہے. ہاں اس سے جو مشکلات ہوئیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارے جو ملکی کنسرنز ہیں اس کے لیے ہم بطور پاکستانی, بطور عوام وہ ساری مشکلات بھی جھیلنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں ملک کو آگے لے کر چلنا ہے. دیکھیں آپ نکلیں اچانک اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے راستے بھی بند کر دینے ہیں, پولیس والوں کو بھی مار, دیکھیں ایک شہادت بھی ہوگی. بالکل صحیح کہا آپ نے, ٹھیک ہے نا. آپ ان کے بچے بھی ہیں, ان کے متاثرہ خاندان کے پاس تو کم از کم پوچھے تو صحیح نا کہ ان کے کفالت کرنے والا جو اب اس پہ بھی پروٹیسٹ اور سوشل میڈیا پہ جو کمپین چل رہی ہیں وہ بھی بندہ دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا چل رہی ہیں. مطلب آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اس کا دوسرا رخ کیا ہے, اور دوسرے رخ پہ جائیں. گورنمنٹ کبھی چاہے گی کہ آپ کے جو اہم شاہراہیں ان کو بند کر, کبھی بھی نہیں ہوتا. کیا وجہ تھی؟ 2-3 دن جب آپ کا بزنس ختم ہوگا تو گورنمنٹ کو نقصان ہوگا. پھر ہمارے یہاں کانفرنس ہونے جا رہی ہے, آپ کے بہت سارے ممالک کے بہت بڑی تعداد میں وفود آ رہے ہیں جن کی تیاریاں بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہیں, لیکن ان کا مقصد تو انتشار پھیلانا ہے, اپنے ملک کا ایک بیڈ امیج پوری دنیا میں دکھانا ہے. دیکھیں انڈیا کا آپ کا آ رہا ہے وزیر خارجہ, بالکل آ رہا ہے 10 سال کے بعد تقریباً آ رہا ہے یہاں پہ,
تو اس کے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. آپ ملک کو رکھیں یا ایک شخصیت کو رکھیں. آپ نے شخصیت پرستی شروع کر رکھی ہے, آپ نے ملک کو نہیں دیکھنا, تو پھر آپ اس سے جو مرضی میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ آپ انصاف کی بات کرتے ہیں, آپ ملک بچانے کی بات کرتے ہیں, تو اس طرح سے تو ملک نہیں بچایا جا سکتا. نہیں, وہ ملک بچانے کی بات نہیں, وہ کہاں ملک بچانے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا لیڈر ہے تو پاکستان ہے. انصاف یہ ملک بچانے کی کہاں بات ہے؟ انصاف کون سا دیا؟ یہاں تو بڑے بڑے لیڈر ہیں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں. صحیح کہا آپ دیکھیں نا, آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم بڑی اچھی سروسز دیں گے. کے پی کے میں تو پچھلے 8-10 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے, اس میں کیا تبدیلی ہے, حالات وہاں پہ کیا بہتری ہے یہ بتا دیں. باقی جہاں رہ گئی جو ان کی بات سے ہٹ کر بات کرے گا وہ تو غلط ہے جی. یہ تو ایک ان کا وتیرہ بن چکا ہے. باقی نہیں, مینجمنٹ آ گئی ہے نا, وزیر داخلہ کی مینجمنٹ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ آ گئی ہے. بطور نگران وزیر اعلیٰ بھی سمجھ آ گئی تھی, تو بطور انٹیریئر منسٹر بھی آ گئی سمجھ. اور آگے دیکھیں گے انشاءاللہ, ہو سکتا ہے اوپر کہیں درجہ آ جائے تو پھر اس میں بھی یہ دیکھ لیں گے. دیکھیں, ملک کے ساتھ زیادتی نہ کریں, بالکل ملک کو چلنے دیں. اپنی پرسنل لڑائی میں, سیاسی مخالفت میں اپنے دیکھیں احتجاج کا کیا مقصد. آپ کہتے ہیں پارلیمان سپریم ہے, یہی کہتے ہیں نا, یہ جماعت بھی یہی کہتی ہے کہ پارلیمان سپریم ہے, تو آپ پارلیمنٹ میں جائیں نا, آپ تو اسٹرانگ اپوزیشن کریں وہاں. ٹھیک ہے, اور اگر احتجاج کرنا بھی ہے تو یہ احتجاج نہیں ہے جس کو کہا جاتا ہے نا احتجاج آپ کا حق ہے. لیکن میں ان کے حق میں ہوں, میں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ جمہوری حق استعمال کریں اور یہ سڑکوں پہ رہیں. تو جمہوری حق بھی تو طریقے سے استعمال کریں, لیکن یہ پتھراؤ والا نہ کریں, وہی کہہ رہی ہوں نا, لیکن رہیں سڑکوں پہ. میں اس پہ ساتھ ہوں ان کے, یہ رہیں سڑکوں پہ, اپنا جمہوری حق استعمال کرتے رہیں, لیکن پتھراؤ والا نہ کریں. ابھی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد اگلی خبر کی طرف آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. اور اب آ جائیں اس مسئلے کی طرف جس کا ذکر شاہد سپرا صاحب نے پہلے ہی کر دیا, مہنگائی. مہنگائی ہر طرف ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بیک پیج پہ خبر یہ بھی تھی کہ وہ جو مینجمنٹ کمیٹی بنائی جا رہی تھی, ماڈل بازار مینجمنٹ کمپنی کو 3 ماہ بعد بھی سی او نہ مل سکا. اچھا جی, یہاں پر یہ چیزیں جنہوں نے بہتر کرنی ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ سربراہ بھی نہیں ہے. خیر باقی آ جائیں, سی ایم صاحبہ نے کیونکہ خود اس کی طرف بڑا فوکس کیا تھا کہ روٹی مہنگی نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اس قیمت پر ملنا بھی شروع ہوئی, یقینی بھی بنایا گیا اس عمل کو, لیکن ویٹ میں پھر کمی کی طرف آگے. شاہد سپرا صاحب دیکھیں, ساڑھے کو 2000 کی کنک لے کے اگر سستی روٹی نہیں بیچنی تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں. ہاں 4000 کا ریٹ دیا گیا تھا, ہاں یہ اس کے بعد اگر کریں تو پھر تو مناسب نہیں ہے. یہ لوگوں کو بتانا چاہیے نا کہ ہم جیسے کسان اور چھوٹا کسان تو بالکل, اور بڑے جو زمیندار ہیں ان کو چلو کہیں نہ کہیں کچھ بچت ہوئی ہوگی. چھوٹا جو متوسط کسان ہے وہ تو ضرور پیسا ہے. اور چلیں ایک بندہ یا کچھ جو ہیں لوگ جو ہیں انہوں نے مشکل کاٹی, لیکن کروڑوں عوام کا تو اس میں فائدہ ہوا. فائدہ ہونا چاہیے اور یہ فائدہ پہنچنا چاہیے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہم بہت سارے کرائے بڑھا لیتے ہیں. مثال دے رہا ہوں, پیٹرول کی قیمت کم ہوتی ہے تو ہم جب ان کو ڈاؤن کرنا ہوتا ہے تو ہم 2-4 روپے کم کر کے ایک ڈسپلے کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ قیمتیں بڑھا دیں. بیسیکلی ہوا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے ہمیں. قیمت 4000 سے 2000 پہ آ گئی, آگے اس پہ مزید سبسڈی بھی ہونی ہے گورنمنٹ کی. جی بالکل ٹھیک ہے, آٹا آپ کو آج سستا مل رہا ہے, آٹا اگر سستا مل رہا ہے تو پھر آپ کو کم وزن روٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح, پھر آپ کو قیمت بڑھا کر روٹی دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے 50% گندم کی قیمت کم ہو گئی تو پھر روٹی کی قیمت بھی 50% تو کم ہونی ہی چاہیے نا, ہونی چاہیے. پھر اس کے ساتھ گیس جو اس وقت آپ کو ٹیرف مل رہا ہے, سب سے سستا ٹیرف مل رہا ہے. تندور کا ٹیرف سب سے سستا ہے, ایون ڈومیسٹک سے بھی سستا ہے. اچھا, اس کے باوجود آپ رونا روئیں کہ نہیں ہم نے پھر بھی مہنگے. تو یہ مافیا کا میں وہی کہہ رہا ہوں نا, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سارے ٹیرف ڈومیسٹک چینج ہو گئے, کمرشل ساری چیزیں چینج ہو گئی, لیکن تندور کا ٹیرف آج تک چینج نہیں ہوا, وہ بھی سستا ہے. انہوں نے سستا ہی رکھا, کوئی جواز ہی نہیں ہے. پھر جواز ہی نہیں ہے. آٹا آپ سستا ہو گیا, باقی چیزیں ہو گئی, اس کے باوجود اگر مہنگی بیچیں. دیکھیں صوبائی وزیر جو ہیں بلال یاسین, وہ نکلنا چاہیے لوگوں کو نا. ہم پہلے یہی بات کر رہے تھے کہ عملی طور پہ جب ہم کام کریں گے تو پھر چیزیں بہتر ہوں گی. جب آپ ریسٹورنٹ پہ جائیں گے, جتنے تندور لگے ہیں مختلف علاقوں میں چیکنگ کریں گے, اور چیکنگ کرنے کے بعد اس کا ویٹ کریں گے روٹی کا, یا اس خریدار کسی کو بیچ کے چیک کریں گے کتنے میں فروخت کر رہا ہے. تو یہ میسیج آج جو یہ خبر ٹی وی پہ چل رہی ہے, باقی چینلز میں بھی چلایا ہوگا, اخبارات میں بھی پبلش ہوئی ہے, تو آج جو پڑے گا آج سے کچھ اس کا افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا فرق پڑے گا لوگوں کو. اس لیے ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ جب اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو خود جو دکاندار ہیں, جو ان کی ایسوسی ایشنز ہیں, جو مالکان ہیں,
ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. بھائی اگر آپ کو سستے داموں کوئی چیز دے رہے ہے تو عوام کو اس کا فائدہ پہنچنے دیں. حکومت کو کریڈٹ لینے دیں 100 دفعہ لے, اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے, لیکن لوگوں تک اگر سستی چیز پہنچ گئی ہے تو وہ پہنچنی چاہیے. پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اور اے سی صاحبان کو روزانہ کی رپورٹ پیش کرنے کا کہا گیا. سائی صاحب پہلے تو میں اس پہ بات کروں گا جس پہ سپرا صاحب کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی اس دفعہ تو ہم بڑے خوش ہیں کہ گندم بڑی سستی مل رہی ہے. ہو سکتا ہے اگلے سال بھی آپ کو اسی طرح سستی مل جائے کہ گورنمنٹ نہ پرچیز کرے, لیکن اس سے اگلے سال جو کسان ہے, آپ کی سوچ ہے کہ کسان اب اس بات پہ سوچ رہے ہیں کہ گندم کی کاشت نہ کی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخراجات بے شمار ہیں, ٹھیکہ بہت زیادہ ہے, بجلی کے بل بڑے زیادہ ہیں, پھر اس پہ جو کھاد اور ساری چیزیں آتی ہیں, آپ کی لاگت جو ہے وہ منیمم 1 ایکڑ پہ 50-60 ہزار روپے آ رہی ہے. تو اگر آپ کی وہ فصل جو ہے 6 ماہ اس پہ محنت کرنے کے بعد وہ 40-50 ہزار روپے فروخت ہو رہی ہے, تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر کوئی آلٹرنیٹ جو ہے وہ کاشتکاری کی جائے گی, کوئی بھی فصل لگائی جائے, لیکن اس میں بچت تو ہوگی. تو یہ جو آپ کو ایک ہمیں نظر آتا ہے نا کہ اس دفعہ آٹا ہمیں بڑا سستا مل رہا ہے اور گورنمنٹ اس پہ بڑی فوکسڈ ہے, تو اس میں میرا خیال ہے اگلے سالوں میں آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اگر آپ نے فوکس نہ کیا. اگر 1 مہینہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور اس کے بعد نہیں کرنا, تو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا کہ حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ سخت ہوں گے. چونکہ کسان کا نقصان ہوتا جا رہا ہے. اب چونکہ دھان کی فصل پکی ہے تو اس میں بھی ریٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں, اور کسانوں کو بہت زیادہ اخراجات کرنے کے باوجود نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو باقی جتنے دن سی ایم صاحبہ نے ڈائریکشن دی تھی وہ پریس ریلیز جاری ہوتی رہی تھی اور فوکس کرتی رہی تھی, تب وزن بھی پورا مل رہا تھا, ریٹ بھی کم مل رہا تھا. اب تو پھر اسی طرح کے حالات ہیں. جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں یا مجسٹریٹ ہیں یا کوئی بھی ایسے لوگ جو ان چیزوں کو انفورس کرتے ہیں, وہ تو میرا خیال ہے صرف خانہ پوری کے لیے جاتے ہیں. نہیں, روٹین کا ان کا کام تو یہی ہے. جیسے میں نے بیوروکریسی کی بات کی, انہوں نے اپنے دفتروں میں آ کے یہی کام کرنا ہوتا ہے. اب انتظامیہ نے, اے سی صاحبان نے اپنی ڈیوٹی تو یہی نبھانی ہے, اور اگر یہ نہیں کر رہے تو پھر سوال تو یہ ہے کہ کیا کر رہے ہیں آ کے. اگر آپ نے پراپرلی کام کرنا ہے, چونکہ یہ تو آپ ایک گاڑی پہ جاتے ہیں پورے پروٹوکول کے ساتھ, پھر تو سارے بازار کو پتہ ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ صاحب آ گئے یا پرائس کنٹرول کمیٹی کے لوگ آ گئے. آپ کو باقاعدہ ریکی کرنی چاہیے. آپ کا بندہ جائے وہاں پہ چیک کرے, 1 گھنٹہ پہلے چلا جائے, آپ ساری وہاں پہ آپ تو ویژولز بھی بننا کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے, تو آپ سارے ویژولز بنائیں, اس کے بعد اس کو جا کے دکھائیں بھائی آپ نے یہ آپ کا ریٹ ہے, یہ گورنمنٹ کا ریٹ ہے, کس طرح آپ یہ کر رہے ہیں. اگر 2-3 پرچے ہوں پھر اس کے بعد بڑی مزے کی چیز ہوتی ہے. اگر مجسٹریٹ صاحب کسی جگہ پہ FIR دے ہی دیں, استغاثہ دے ہی دیں, تو پولیس والے مینیج کر لیتے ہیں. وہ کس طرح سے؟ وہ پیسے لے کے استغاثہ پڑا رہتا ہے اور کئی مہینے پڑا رہتا ہے, اور اس کے بعد اس کو فارغ کروا دیتے ہیں. یہ سپرا صاحب کو پوچھیں. بجلی چوری کے جب مقدمات ہوتے ہیں, اب تو چلیں گورنمنٹ کا بہت زیادہ فوکس ہے, جب اس طرح فوکس نہیں ہوتا اور استغاثہ لیسکو کے لوگ دیتے ہیں, تو سپرا صاحب کو پوچھیں اس کا کیا حالات ہے. پھر سائی صاحب حالات یہی رہیں گے. دیکھیں یہ جو بات انہوں نے سائی صاحب نے کی ہے نا کہ مستقبل ہمیں دیکھنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ تب بھی بات ہوئی تھی جب یہ شروع میں ہوا تھا. لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں گندم 3 مہینے کی فصل ہے آپ کی, 4تھے مہینے ہم نے کاٹ لیا. اب 3 مہینے کی فصل اور بہت ساری ہے. اس کے بعد دھان 3 مہینے کی فصل ہے, وہ بھی آ گئی, وہ بھی ڈاؤن ہے, وہ بھی کرائسس میں جا رہی ہے. اب اس کے بعد جو 3 مہینے کی فصل رہ جاتی ہے نا, لوگ اگر اس کی طرف چلے گئے تو پھر ہمارا گندم کا اور چاول کے جو چیزیں ہیں نا, یہ کسی اور طرف چلی جائیں گے اور بحرانی کیفیت آ جائے. اب 3 مہینے کی اور کیا فصل ہے؟ آلو ہے. آلو اگر بندہ لگا رہا ہے 3 مہینے کے لیے, اور وہ اچھا پھر ٹائم بھی سیم ہے. آپ نے جب گندم کاشت کرنی ہے, آلو کا بھی وہی سیزن ہے, وہ بھی 3 مہینے, خرچ بھی اتنا ہے, لیکن آلو پیسے آپ کو زیادہ دیتے ہیں. کسان کو جب پتہ ہاں یہ ایزی فصل ہے گندم, آپ نے لگا دی, پانی دیے 3-4, کھاد ڈال دی, ساری چیزیں ہوگی, یہ پک گئی. آلو کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے, سپرے کرنی ہے. گندم کا بھی ہوتا ہے سپرے, لیکن آلو پہ زیادہ. اس لیے میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو اگر متبادل پہ کسان شفٹ ہو گیا, تو پھر ہم جو گندم کے کہتے ہیں کہ پنجاب سب سے زیادہ گندم کی پیداوار کرتا ہے, پھر نکلیں گے, پھر لوگوں کو مشکل ہوگی. بالکل ایسے. مجھے بریک کا کافی دیر سے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. بہت اہم ٹاپک. اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر اویئرنیس کے حوالے سے منایا جاتا ہے, اور بہت ضروری ہے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا, کچھ چیزیں آپ کو بتانا. اور ایک چیز جو بہت اہم ہے, ہم اکثر پریشان ہو جاتے ہیں کہ شاید اس بارے میں بات کریں گے اچھا نہیں سمجھا جاتا.
آپ کی جان ہے تو سب کچھ ہے. سو بریسٹ کینسر کے علامات کیا ہیں, اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, اس کا علاج کیا ہے, آپ کو لائف سٹائل اپنا کیسا رکھنا ہے, اس پر ہم بات کریں گے, اور خاص طور پہ بات ہوگی پریونشن کی. ہمارے ساتھ ہمارے جو مہمان موجود ہیں, میں تعارف کرانا چاہوں گی, ڈاکٹر امارہ افضل جو کہ سرجن ہیں جی, اور اس کے ساتھ ساتھ کنسلٹنٹ بریسٹ سرجن اسسٹنٹ پروفیسر سرجری ہیں, ڈاکٹر کوثر بانو صاحبہ ہیڈ آف آنکولوجی جناح ہاسپٹل ہیں. اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے آپ سے آغاز کر رہی ہوں, کتنا ضروری ہے بات کرنا, کتنا ضروری ہے بتانا, اس منتھ کو منانا کتنا ضروری ہے؟ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی جیسے کہ اکتوبر کے مہینے کو جانا جاتا ہے بریسٹ کینسر اویئرنیس کے بارے میں, تو اس کے لیے بات کرنا بہت ضروری ہے. جیسے دنیا میں بریسٹ کینسر کے جو ہے انسیڈنس بڑھ رہا ہے, پاکستان میں اس کا انسیڈنس ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں سب سے زیادہ ہے, اور ہر 8 میں سے 1 خاتون اس کا شکار ہو رہی ہے. اور اگر ہر 8 میں سے 1 خاتون شکار ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اٹس کوائٹ کامن. تو اس کے بارے میں بات کرنا, لوگوں کو آگاہی دینا, تاکہ جب ان کو سمٹمز آئیں یا جب ان کو اس کے اثرات فیل ہوں, یا جب وہ محسوس کریں کہ ایسی کوئی بھی چینج جو ان کی بریسٹ میں یا چھاتی میں ہو رہی ہے, تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس آئیں. اور جب تک ہم یہ ورڈ سپریڈ نہیں کریں گے اویئرنیس کا, تو ہم ظاہر ارلی پریونشن, ارلی ڈائگنوسس کی بات نہیں کر سکتے. ارلی پریونشن اور ارلی ڈائگنوس, ڈاکٹر صاحبہ کیا طریقہ کار ہے اس کا؟ دیکھیے جی, جب ہم بات کرتے ہیں ارلی ڈائگنوسس کی, بیسکلی بات وہی ہے کہ دنیا بھر میں ہم جب بات کرتے ہیں کہ ہر 8 میں سے 1 خاتون کو رسک ہے اوور ہر لائف ٹائم کہ اس کو وہ بریسٹ کینسر کا شکار ہو, تو ہم اس کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں کہ ایز سون ایز پاسبل اس کی ڈیٹیکشن ہو جائے, جس کے لیے کہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ تمام عورتوں کو اپنی ایک نارمل بریسٹ کا پتہ ہو, اس میں ہونے والی چینجز کو وہ جلدی نوٹس کرے, اور جیسے ہی وہ نوٹس کرے اپنے قریبی معالج کے ساتھ وہ اس کے بارے میں بات کرے. ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ ارلی سٹیج پہ مور دین 95% چانسز ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. دا ڈیزیز از کیوریبل, اور آپ ایک نارمل لائف گزار سکتے ہیں. اف یو ڈیولپ بریسٹ کینسر ایٹ 40, یو کین ایکسپیکٹ کہ آپ 80 تک چل سکتی ہیں ایز پر ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی. بٹ انفارچونیٹلی جیسے جیسے ہم اپ اسٹیج کرتے جاتے ہیں, ڈیلے کرتے جاتے ہیں, جلدی اس کی تشخیص نہیں کرواتے, ایسے ہی اس کے کیور کے چانسز بتدریج کم ہوتے چلے جاتے ہیں. سو بہت زیادہ ضروری ہے کہ خواتین میں یہ شعور ہو کہ انہوں نے سب سے پہلے کہ ڈیٹیکشن, کہ ارلی ڈیٹیکشن کیسے کرنی ہے, اور اس کے بعد انہوں نے آگے فوراً اس کو سامنے لے کے آنا, علاج کی طرف آنا ہے, بغیر کسی فیئر کے اور بغیر یہ سمجھے کہ جی اس کو ہیسیٹنسی ہے, میں کسی کو کیا بتاؤں گی. بیسیکلی ایشو تھوڑا سا سوسائٹی میں یہ ہے ہماری. ڈاکٹر صاحبہ, کیونکہ ہم اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں, تو اویئرنیس تو تبھی ہوگی جب ہمیں علامات کا پتہ ہوگا. کیا علامات؟ بریسٹ کینسر کے علامات یہ ہیں کہ بعض اوقات چھاتی کی ساخت میں یا بریسٹ کی ساخت میں تبدیلی ہونا, ایک بریسٹ کا دوسری بریسٹ سے چینج ہو جانا, بریسٹ میں گڑھے نمودار ہونا, یا نپل سے کوئی خون کا اخراج ہونا, نپل کا اندر دھس جانا, یا نپل میں یا بریسٹ کے اوپر کوئی گلٹی محسوس ہونا, اگر ان میں, اور یا بغل میں گلٹی محسوس ہونا ہے. ان میں سے اگر کوئی بھی ایسی علامت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر ہے, تو آپ کو فوراً چاہیے کہ آپ جو ہے سرجن کے پاس جائیں اور اپنا کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن کروائیں. ایک تو یہ ہے جو سیلف بریسٹ ایگزامینیشن, جو آپ نے خود دیکھا, مرر کے آگے کھڑے ہو کے دیکھا, آپ کو محسوس ہوا کہ دیر از سم چینج. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے جب دیکھ لیا تو آپ نے اس کو نوٹیفائی کس کو کرنا, آپ نے بتانا کس کو ہے. آپ نے بریسٹ کلینک جانا ہے, بریسٹ سرجن کے پاس جانا ہے. جناح ہاسپٹل میں آپ آ سکتے ہیں, ہمارے پاس ایک ڈیڈیکیٹڈ بریسٹ کلینک ہے, ہم اس کو رن کرتے ہیں. وہاں پہ پیشنٹ کا کلینکل بریسٹ ایگزامینیشن کیا جاتا ہے, اور اس کے مطابق اگر ہمیں ایسا محسوس ہو کہ واقعی ہی یہ ایب نارمیلٹی ہے, تو ہم پیشنٹ کو ایک اسپیشل ٹیسٹ کا ایڈوائز کرتے ہیں جس کو ہم میموگرام کہتے ہیں. میموگرام از جسٹ لائک این ایکس رے آف دا بریسٹ. اس کی کوئی ریڈیشن رسک نہیں ہے. دے آر ویری فیو ایکس رے ریڈیشنز ایسوسیٹیڈ ود اٹ. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید اس سے کینسر ڈیولپ ہو جاتا ہے. یہ متھس ہیں سارے, جس کو ہمیں بریک کرنا ہے تاکہ لوگ اویئر ہوں, وہ آئیں, وہ اپنا میموگرام کروائیں. اور اگر میموگرافی پہ کوئی ایسی ابنارمیلٹی نکلتی ہے, یا کوئی گلٹی یا ایسی کوئی سسپیشیس ایریا نکلتا ہے, تو دیٹ ڈیفینیٹلی نیڈس ٹو بی لکڈ آفٹر. اور ہمیں ان کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق اس کا ڈائگنوز کر کے باقی کے ریسٹ آف دا انویسٹیگیشنز کریں, اور اس کا علاج کی طرف ہم موو کریں, تاکہ ہم پیشنٹ کی ڈیزیز کو سٹیج کر سکیں. ایز ارلی آپ علاج شروع کریں گے تو بہتر ہو جائے گا کہ جی آپ رسک فیکٹر کم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ہر گلٹی کیا کینسر کی ہی گلٹی ہوتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے.
میجورٹی جو گلٹیاں ہیں ینگ ایج میں وہ کینسر نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ کئی آتی ہیں خواتین آتی ہیں کہ جی 20s میں 30s میں کہ جی گلٹی بن گئی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بریسٹ کی جو ہر گلٹی ہے وہ کینسر ہی ہو، لیکن ہاں چونکہ اس کی انسیڈنس بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ہر گلٹی کا ٹیسٹ ہونا ضروری ہے کہ وہ کینسر ہے یا نہیں ہے. یہ سوچ کے کہ جی یہ گلٹی ہے تو یہ کینسر نہیں ہو سکتی، یہ سوچ کے گھر بیٹھے رہنا ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر گلٹی کا ٹیسٹ ضرور ہونا چاہیے. کیا یہ پینفل بھی ہوتی ہے؟ یوزلی بریسٹ کینسر کی جو گلٹیاں ہوتی ہیں پین لیس ہوتی ہیں، اور خواتین اسی لیے اگنور کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کو پین نہیں ہو رہی ہوتی. تو دا سائز آف دا لمپ کیپس آن انکریزنگ وداؤٹ اینی پین. تو بہت ساری دفعہ جو پین لیس گلٹیاں ہیں، جو بغیر درد کی گلٹیاں ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہیں بجائے اس کے کہ اگر کوئی درد والی گلٹی کسی خاتون کو ہے، جیسے کہ بریسٹ ایبسیس میں یا اور بریسٹ کی کنڈیشنز ہیں جس میں پین ہو سکتا ہے بریسٹ میں. تو جو پین لیس لمپس ہیں دے آر مور سینسٹر، دے آر مور ڈینجرس. ہمیں عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کو ایسا کوئی لمپ ہے جس میں پین نہیں ہے اور آپ کو کوئی نہ کوئی رسک فیکٹر ایسا ہے یا فیملی ہسٹری ہے بریسٹ کینسر کی، یا اگر نہیں بھی ہے لیکن اگر پین لیس لمپ ہے اور آپ نے محسوس کیا ہے، انلیس کہ آپ کا ڈاکٹر آئے وہ دیکھے، آپ اس کے پاس آئیں اور وہ آپ کو کہے کہ نہیں یہ پینفل نہیں ہے یا یہ بے ضرر ہے، اس کے لیے پریشان نہ ہو. آپ نے خود سے اپنا مائنڈ نہیں بنا لینا کہ بھئی یہ جو ہے یہ کینسر نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پین نہیں ہے. تو یہ بات تو بالکل غلط ہے. بالکل بہت ضروری ہے. سو ہم نے علامات تو ڈسکس کر لی، وجوہات کیا ہوتی ہیں اس کی؟ وجوہات یوزلی ہمارے ملک میں دونوں طرح کا بریسٹ کینسر پایا جاتا ہے دنیا بھر کی طرح. کچھ جینیٹک کازز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاندان میں کسی کو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز، خالہ ہیں، پھپھو ہیں، بہن ہے، امی ہیں، کسی کو بھی اگر بریسٹ کینسر ہوا ہے تو اس کی فیملی میں نیکسٹ جو بچیاں ہیں ان میں رسک ہوگا کہ ان کو بریسٹ کینسر ہو سکتا ہے. یہ تو ہے جینیاتی جو اکرنس ہے. لیکن دوسرا جس کو ہم اسپوریڈک کہتے ہیں، اسپوریڈک کا مطلب ہے کسی کو بھی ہو سکتا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہو. تو پاکستان میں جہاں جیسے جینیٹک کیسز آتے ہیں، اسپوریڈک کیسز کا انسیڈنس بھی بڑھ رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ. اب یہ نہیں کہا جا سکتا اگر فیملی میں بریسٹ کینسر نہیں ہے تو ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ اسپوریڈک کینسر از دیئر. تو دوسرا ویٹ لاس، ویٹ انکریز، ویٹ گین از ون آف دا فیکٹر. اس کے علاوہ وہ خواتین، وہ حاملہ خواتین میں بھی کچھ میں دیکھا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ خواتین جو بریسٹ فیڈ نہیں کرواتی ہیں اپنے بچوں کو، دو کہ پاکستان میں بہت ساری خواتین یہ سب کرتی ہیں اور پھر بھی ان کو بریسٹ کینسر کا انسیڈنس بڑھ رہا ہے. تو اسپوریڈک کیسز ہماری جو انوائرمنٹل ہیں، جینیٹک پری ڈسپوزیشن ہے کسی پاپولیشن کی، اس کے ساتھ یہ چیزیں ایسوسیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے اب لوگوں کو بتانا ہے کہ اس کو ہم نے کم کرنا ہے. اس رسک کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لائف سٹائل موڈیفیکیشن سے کیا اس میں ہم کمی لا سکتے ہیں؟ جی انا، جیسے ابھی ڈاکٹر ہمارا نے بات کی کہ جی ویٹ گین کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کا رسک بڑھ رہا ہے. ویٹ گین کے ساتھ ساتھ جو ہماری جو لائف سٹائل ہوتا جا رہا ہے، کھانے پینے کی ہیبٹس ہوتی جا رہی ہیں کہ ہم بہت زیادہ جو ہے پریزروڈ چیزوں کی طرف جا رہے ہیں. ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ لائک ہم ایکسرسائز کی طرف نہیں ہوتے ہیں، کوئی ایسے کام نہیں کر رہے، نہ واک کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں رسک بڑھا رہی ہیں. تو رسک کم کرنے کا سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ ایک ہیلدی لائف سٹائل. کیونکہ دیکھیں بہت سارے ایسے رسک فیکٹرز ہیں جن کو ہم نہیں موڈیفائی کر سکتے. جیسے کہ عورت ہونا ایک رسک فیکٹر ہے، اٹ سیلف رسک فیکٹر ہے، تو آپ عورت ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو لائف سٹائل میں جن کو اڈاپٹ کر کے، جیسے کہ ریگولر ایکسرسائز کرنا، واک کرنا، ویٹ کنٹرول رکھنا، اپنے جو کھانے پینے کی جتنا ہم نیچرل فوڈ لے سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ ہم اس طرف رہیں. جتنا ہم نیچر کے قریب رہیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا جو ہے یہ رسک ہم اس کو کم کر سکتے ہیں بریسٹ کینسر ہونے. ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ اسکن کے لیے ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس کراتے ہیں، لیزر ٹریٹمنٹ کراتے ہیں، کیا یہ بھی اس کی وجوہات ہوتی ہیں؟ نہیں، ان کی کوئی پروون اوتھینٹسٹی اس طرح سے نہیں ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کینسر رسک بڑھتا ہے. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتا دیں ہم علاج کی طرف اگر آ جائیں تو اس کا علاج کیا ہے؟ اچھا، جیسے ہر کینسر کی 4 سٹیجز ہوتی ہیں، سٹیج 1 ٹو سٹیج 4، اسی طرح بریسٹ کینسر کی بھی سٹیج 1 ٹو سٹیج 4 4 سٹیجز ہیں. سٹیج وائز ٹریٹمنٹ ہوگا پیشنٹ کا اور ڈپینڈ کرے گا کہ ایک تو وہ کس سٹیج پہ آئی ہیں، آیا وہ سٹیج 1 یا 2 میں آئی ہیں یا 3 اور 4 میں آئی ہیں. تو جیسے جیسے سٹیج ہماری 1 سے 4 کی طرف ایڈوانس ہوتی جائے گی، پیشنٹ کا پروگنوسس یا پیشنٹ کا زندہ رہنے کا جو وہ ہے وہ کم ہوتا جائے گا. اور دوسرا یہ ہوگا کہ ارلی سٹیج میں جیسے جس کو ہم سٹیج 1 اینڈ 2 کہتے ہیں، جب سٹیج 1 اینڈ 2 میں پیشنٹس آتے ہیں بہت ساری دفعہ یہ ممکن ہے کہ ہم بریسٹ کو بچا کے صرف اس گلٹی
گلٹی کو نکالیں اور بغل کی گلٹیوں کا ٹیسٹ کروا سکیں جس کو ہم سینٹینل لمف نوڈ بایوپسی کہتے ہیں, اور اس سے پیشنٹ جو ہے پوری چھاتی یا پوری بریسٹ نکالنی بھی نہیں پڑے گی, اور بغل کی گلٹیاں بھی اگر وہ انوالوڈ ہیں تو نکالیں گے اور اگر نہیں ہیں تو نہیں نکالیں گے. لیکن یہی پیشنٹس جب اسٹیج 3 یا اسٹیج 4 میں ہمارے پاس پریزنٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہ آلریڈی بہت لیٹ ہیں, وہ آلریڈی بہت ایڈوانس اسٹیج پہ آئے ہیں, تو ایٹ ٹائمس ان کی بریسٹ کو کنزرو کرنا یا ان کی بریسٹ کو بچانا پاسبل نہیں ہوتا, اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بریسٹ کو نکالیں اور ساتھ میں بغل کی گلٹیوں کو نکالیں. لیکن بہت ساری خواتین جو اسٹیج 1 میں ہیں وہ بھی یہ سوچ کے نہیں آ رہی ہوتی کہ شاید وہ ہمارے بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں گے, ہماری بھی پوری بریسٹ نکال دیں گے. تو بریسٹ ایک ایسی چیز ہے جو فیمیل کی فیمینٹی ڈیسائیڈ کرتی ہے, اس کا ایک امیج ہے سوسائٹی میں, معاشرے میں, تو وہ اس چیز سے ڈرتی ہے کہ نہیں اگر میری بریسٹ نکال دی تو پتہ نہیں میری باڈی شیپ کیسی ہو جائے گی, لوگ مجھے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹیبو بھی ہے اور ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ڈیلیڈ پریزنٹیشن کا, جس کو ہم انشور کر سکتے ہیں. ایک تو ارلی ڈائگنوسس تاکہ وہ ہمارے پاس جلدی آئیں, صرف گلٹی کا علاج کریں پوری چھاتی نکالے بغیر اگر پاسبل ہے ڈپینڈنگ اپون دا اسٹیج آف دا پیشنٹ. اور دوسرا اگر وہ لیٹ اسٹیج میں بھی آتی ہیں we can offer them breast reconstruction. Breast reconstruction is actually rehabilitation of the breast. تو جیسے کسی بھی مریض کو اگر اس کی ٹانگ کاٹ دیں تو ہمیں ریہیبلیٹیشن کے لیے اس کو ایک مصنوعی ٹانگ دینی پڑتی ہے تاکہ وہ زندگی گزار سکے. یہ آپ کی زندگی سے تو ضروری نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی سرجری کی ضرورت کن خواتین کو پڑتی ہے, کیا یہ لاسٹ اسٹیج میں ریکمینڈڈ ہوتی ہے؟ نہیں, جیسے ابھی ڈاکٹر ہمارا نے بتایا کہ ہم کینسر کو اسٹیج کرتے ہیں, تو اسٹیج 1 2 3 ان تینوں سٹیجز پہ ہم سرجری کی بات کرتے ہیں. جتنا ارلی سٹیج ہوگی اتنا ہی چھوٹی سرجری کرنی پڑے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں سرجری کے ساتھ ساتھ پہلی تینوں سٹیجز میں ہمیں کیموتھراپی بھی ساتھ میں کرنی پڑتی ہے. اسٹیج 4 پہ عام طور پہ ہم سرجری کی طرف نہیں جاتے اور صرف کیموتھراپی سے ہی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو پہلی جو تینوں سٹیجز ہیں اس میں سرجری اور کیموتھراپی یہ دونوں چیزوں کے کمبینیشن کے ساتھ, اور ایٹ ٹائمز کئی کیسز میں ریڈیشن تھراپی بھی دی جاتی ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جتنا ارلی ہم اس کو ڈائگنوز کریں گے اتنے ہی چانسز بہتر ہیں کہ ان کمبینیشن کی تھراپیز کے ساتھ پیشنٹ کے کیئر کے چانسز بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں. صحیح. ایج اس میں کیا ہوتی ہے کہ جس میں زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں؟ تمام خواتین جو ویسٹ میں ڈیٹا تھا پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ خواتین جن کی عمر 50 سال سے اوپر ہے وہ اس کا شکار ہو رہی ہے, لیکن جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ یہ نہیں کہتا. ہمارا ڈیٹا کہتا ہے کہ ہماری ینگ فیمیلز جو 30s اور 40s میں ہیں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری پاپولیشن کے جو جینیٹکس ہیں یا ہماری پاپولیشن کے جو رسک فیکٹر ہیں وہ ویسے ڈفرینٹ ہے. تو ہمیں ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اور ینگ پیشنٹس کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اگر ان کو گلٹی محسوس ہو, جیسے ڈاکٹر کوثر نے پہلے کہا کہ ساری تو جڑوں والی یا ساری تو کینسر نہیں ہوتی, لیکن جو اگر ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرے گا یہ آپ خود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ کرنے کے ٹائم آپ نے ٹائم نہیں آنا ہے. اب آپ ایج از ناٹ دا فیکٹر کہ ہم کہیں گے 50 سال سے اوپر کی خاتون کو گلٹی ہو رہی ہے تو وہ کینسر ہے, اور اگر اس سے نیچے کی ہو رہی ہے تو وہ کینسر نہیں ہے. یہ آپ نے ڈیسائیڈ کر سکتے. ریسنٹلی وی ہیو آپریٹڈ اپون ون آف آور پیشنٹس, شی از کوائٹ ینگ, she is just 24, unmarried girl, 24 years, diagnosed as triple negative breast cancer, and she has been operated. And the prognosis of these patients, they are actually good when they come earlier, but when they come late, when they come at a very advanced stage, تو ظاہر ہے اس طرح کا ان کا لائف اسپین, لائف ایکسپیکٹینسی کم ہو جاتی ہے, زندہ رہنے کی جو شرح ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور شرح اموات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ میسج کیا ہوگا آپ کا دیکھنے والوں کے لیے؟ میسج وہی ہوگا جو ہم سب دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانیں, اپنے آپ کو امپاور کریں, آئیں, جلدی آئیں. جسٹ یو ہیو ٹو سروائیو آف دس ڈیزیز. ہمیں اس بیماری سے لڑنا ہے, ہمیں اس سے سروائیو کرنا ہے, کیونکہ ہر عورت جو ہے وہ اس معاشرے کا, اپنے گھر کا بہت اہم جو ہے ممبر ہے. تو اس لیے اپنا خیال رکھیں گی تو ہی اپنی فیملی کا خیال رکھیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ڈاکٹر صاحب آپ کا میسج؟ میرا بھی یہی میسج ہے. ڈاکٹر کوثر کی بات سے میں بالکل ایگری کرتی ہوں کہ خواتین ہر ایک کا خیال رکھ سکتی ہیں گھر میں سوائے اپنے. ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے, اپنے ہسبینڈ کی فکر ہے, اپنے بچوں کے سارے اسکول کے میٹنگز کی فکر ہے, اپنے اگر ورک پلیس میں ہے تو اپنے ورک سائٹ کی فکر ہے, لیکن اپنی صحت ان کی سب سے پہلے ہے, کیونکہ وہ صحت مند ہوں گی سارا معاشرہ صحت مند ہوگا. انہوں نے سب کو لک آفٹر کرنا ہے. بے شک. اور میں ان کے ہسبینڈ سے, جو خواتین جن کو بریسٹ کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے, بہت ساری ایسی پیشنٹس آتی ہیں جن کو لوگ ابینڈن کر دیتے ہیں,
لوگ ان سے بات نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ مطلب ٹھیک ہے اب اس کو بریسٹ کینسر, اب اتنا ہمیں علاج کا خرچہ اٹھانا پڑے گا, ہمیں یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو سم ٹائمز their husbands leave them and we have seen these sort of patients also. تو میں یہی کہنا چاہوں گی معاشرے میں, کیونکہ جیسے کینسر کی انسیڈنس ایسے ہی ہے جیسے ہیپاٹائٹس کسی کو ہو جائے, تو اگر ہیپاٹائٹس ہو جائے تو اس کا علاج کریں, اگر کینسر ہو جائے تو اس کو لائیں, پیشنٹ کو لائیں, اس کا علاج کریں. وہ پیشنٹ وہ کسی کی مدر ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی ماں ہے, وہ آپ کے فیملی کا ایک امپورٹنٹ جز ہے. اور اگر آپ اس کو بیک پہ کر کے اس کو مائنس کر کے اپنی فیملی کو نہیں چلا سکتے. بالکل اسی طرح اس کی صحت ہے تو آپ کا گھر کا سارا سسٹم چل رہا ہے. اور بالکل یہ کیئر جو ہے نا, یہ میرے خیال سے آدھا مریض کو جو ہے وہ صحیح کر دیتی ہے. اور آئی ہیو سین پیشنٹس آلسو, دونوں طرح کی کانٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹس ہیں کہ ایک تو کچھ ایسے ہیں جو ابینڈن کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو بہت لک آفٹر کرتے ہیں اور وہ اپنے پیشنٹس کو آپ کے پاس ریپیٹڈلی ایگزامینیشنس کے لیے آنکالوجی سے وہ پورا پراپر ٹریٹمنٹ لیں گے اور وہ پراپر ان کا سرویلنس پلان میں وہ فالو کریں گے. تو دونوں طرح کے لوگ ہیں, لیکن بات صرف یہی ہے کہ آگاہی یہ دینی ہے, معاشرے میں شعور یہ دینا ہے کہ اگر کوئی پیشنٹ کسی کو ہو گیا ہے بریسٹ کینسر تو اس کو اس ٹیبو کے ساتھ زندگی نہ گزاریں کہ اس کے ساتھ تو اب میں رہ نہیں سکتا. آپ رہ سکتے ہیں, وہ کسی کی ماں ہے, بیٹی ہے, اس کا بھی خیال کریں. زندگی کی اہمیت تو نہیں نا, اور زندگی کی اہمیت ختم نہیں ہو جاتی. اور یہ پیشنٹس بہت اچھا سروائیو کرتے ہیں, جیسے ڈاکٹر قاسم نے کہا 40 سال 50 سال اگر وہ پراپر ٹریٹمنٹ پلان سے بالکل جڑے ہوئے ہیں اور اپنی ڈاکٹر کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں تو they will definitely have a good lifespan. اس کے لیے کیا خواتین کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں پوسٹ ٹریٹمنٹ, تو اس لیے جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس چیز کو جو ہے ٹیبو بنانا بہت غلط. اور یہ آج کا سب سے بڑا میسج ہے, ایک تو کیئر اور ایک ٹائملی آپ پہنچیں اور اس چیز سے پریشان مت ہو کہ اگر ہو گیا تو پتہ نہیں آگے ہماری لائف اچھی نہیں گزر سکتی ہے. اس کا بہترین علاج موجود ہے, لیکن اس پہ میسج آج کا یہ ہے کہ بر وقت اگر علاج ہو جائے تو لائف کوالٹی بھی آپ کی بہت بہتر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ, آپ لوگوں کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو, اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.